फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं या स्पोर्ट ट्रेडिंग? इनिशियली आप स्पॉट के ऊपर रहेंगे। गोल्ड मार्केट से भी रिलेटेड एक मिथ है ना कि इसके अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है और स्पेकुलेशन जो है वो गोल्ड मार्केट में भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये मिथ ठीक नहीं है। आप अपने स्टूडेंट्स को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू लॉस ना होने की श्योरिटी देते हैं? बशर्ते कि जो बताया जाए उस पर वो अमल करें। अभी आप कोई 2 से 3 मीम कॉइन्स जो है वो प्रेफर करते हो या रेफर कर रहे हो जिनके अंदर ट्रेड की जा सकती है? नहीं, मैं मीम कॉइन तो हरगिज़ प्रेफर नहीं करूंगा। मुझे ये बताएं अब्बास भाई कि क्या पाकिस्तान जो है वो स्कैमर्स का गढ़ बन चुका हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही मिलता है। स्कैम दुनिया में हर जगह पे होते हैं। आप इजीली ये $300 $400 आप इजीली मे पॉसिबल 15-20 डेज में बना लें। अमाउंट मैटर नहीं करता, कैपिटल मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर करता है आपका सबसे पहले एप्टीट्यूड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन फ्रंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी राइट नाउ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। आज के मौजूदा जो हालात हैं और जो टॉपिक्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड आज मैंने इन हाउस में बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट बुलवाए हैं और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल कर जो है वो हमारे लिए टाइम दिया। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे जितनी हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है जो कुछ करना चाहती है और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ आज इन हाउस मौजूद है मलिक गुलाम अब्बास खोकर साहब, जिनका अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी है एरागॉन इको कैपिटल सोल्यूशन के नाम से। फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हैं और ये एक एजुकेटर भी हैं, फंडामेंटल ड्रिवन मार्केट एनालिस्ट भी हैं और स्पेशलिस्ट है फॉरेक्स में, कमोडिटीज में, जिसमें ऑयल एंड गैस आ जाता है आपका, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और अपने ट्रेडिंग कोर्सेज भी ये लॉन्च करते हैं पाकिस्तान के अंदर, गल्फ में और साउथ एशिया के अंदर। इसके अलावा ये रियल्टर भी हैं, रियल एस्टेट मार्केट से भी वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपकी इंटायर टीम और आपके प्लेटफॉर्म का शुक्रिया कि आपने मुझे एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म के टॉपिक के ऊपर इजहार के लिए यहाँ पर बुलाया। मैं आपकी यकीनन इस एफर्ट का बहुत मशकूर हूँगा। जी अब्बास भाई, थैंक यू सो मच आपका आने का। आज का जो टॉपिक है, एक तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे पहले कमिटमेंट लूंगा कि इसके ऊपर हम लोग डिफरेंट सेशंस अपने रखेंगे। अब्बास भाई, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, बाइनरी से लेकर क्रिप्टो मार्केट से लेकर और जितनी भी बैटिंग एप्स के ऊपर यूथ अपना पैसा ज़ाया करती जा रही है, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि बाइनरी में और क्रिप्टो मार्केट में डिफरेंस क्या है? मैं बाइनरी से भी पहले जो इस वक्त एक बर्निंग किस्म का इशू चल रहा है वो है बैटिंग ऐप्स का। बैटिंग ऐप्स में समझाने के लिए बता दूं कि ऐसा ही है कि जैसे आप अपने रूम में 4 डेवलपर बिठा के एक ऐप क्रिएट कर लें। अब उस ऐप का क्या मकसद होता है कि उस ऐप ने एक कम्युनिटी को एंटरटेन करना होता है। वो इनिशियली लोगों को थोड़ा थोड़ा रिटर्न देना शुरू कर देते हैं एंड एंड ऑफ द डे वो कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देते, क्योंकि ये बैटिंग ऐप्स कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट से, ऑर्गेनाइजेशन से रेगुलेटेड नहीं होती। तो फिर इनको अब्बास भाई प्रमोट, जैसे पाकिस्तान के अंदर बिल बोर्ड्स में, पीएसएल के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रमोट क्यों किया जाता है? एक्चुअली देखें, कुछ रेगुलेटरी कंसर्न्स होते हैं। ऐसी चीज़ें एक रेगुलेशन के अंदर आती नहीं हैं। स्पोर्ट्स को इन्हेंस करने के लिए बैट 365 वो कम्युनिटी टाइप की एक्टिविटी बनाई जाती है, बट यहाँ अगर कोई शख्स ये समझे कि वो इन बैटिंग ऐप्स के ऊपर बैठ के अपने लिए कोई फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करेगा, हरगिज़ नहीं, बिकॉज ये रेगुलेटेड नहीं है। ये एक रग पुल टाइप एक्टिविटी हो सकती है। उनके पास वॉल्यूम ज़्यादा आया, वो ऐप ही बंद कर दें, आप कहाँ कंप्लेन करेंगे? देयर इज़ नो फोरम ऑन फॉर इस। अच्छा, इसी के साथ मिलती जुलती है ऑप्शंस, जिसके आप बाइनरी ऑप्शंस की और आईक्यू ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, उनका भी यही सीन है। जो रियल में जो ऑप्शन मार्केट है वो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज से है। ओके। उसको करने के लिए आपका तो शायद पाकिस्तान से अकाउंट भी ओपन नहीं होता। आपको यूएई वगैरह गल्फ के कंट्री से अकाउंट ओपन करवाना है। मिनिमम यू हैव एटलीस्ट $20,000 टू डू द ऑप्शन ट्रेडिंग। उसके लिए बाकायदा IBKR के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, उनके ऊपर चेक्स हैं।
امریکن سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن جیسے کہ پاکستان کا SECP ہے، وہ ان مارکیٹس کو باقاعدہ ریگولیٹ کرتا ہے، اور وہاں پر اگر کوئی مس ایپ ہوتا ہے یا کوئی کلائنٹ کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ فورم ہے کہ جہاں آپ جا کے اپنی ریڈیمپشن کو کلیم کر سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ یہ جتنے بھی گیمز ہیں، یہ بیٹنگ ایپس ہیں، دیز آر جسٹ فار دا فن اینڈ اسپورٹس ٹائپ ایکٹیویٹی، مطلب جسٹ آپ کو نا انگیج کرنا ہے. دیر از نو گارنٹی کہ یہ آپ کو کوئی پراپر ریٹرن دیں گے، پلس دے آر ناٹ ریگولیٹڈ. آپ کمپلین ہی نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی جس طریقے سے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، ایپس بنانا بڑا آسان ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی. AI نے اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کر دی ہے کہ میرے جیسا ناڑی بندہ بھی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ بنا سکتا ہے. تو پھر جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ ایپ کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے اور آپ اس کے اوپر اپنا پیسہ لگائے جا رہے ہیں. اچھا یہاں نا ایک جو بنیادی پرابلم ہے ہماری یوتھ کے ساتھ، آپ بھی اس کو تھوڑا زیادہ ماشاءاللہ آپ ڈیجیٹل میڈیا سے بہت زیادہ منسلک ہیں، ہم بہت جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اب یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو اسکیمرز اس کو بہت ایزیلی اوور نائٹ ملینئر بھی جس کو ہم اوور نائٹ. اچھا اوور نائٹ ملینئر ایک تو ہمارے اندر خواہش موجود ہے، سیکنڈ کیا ہے کہ یار آگے ہمیں مارکیٹنگ میں مٹیریل ہی ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یار یہ فوراً اوور نائٹ جب فلاں بندہ بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، بس ہم اسی بھیڑ چال میں چلے جاتے ہیں. اچھا عباس بھائی، جو میں نے بھی میجر ڈفرینس دیکھا ہے نا بائنری اور کرپٹو مارکیٹ کے اندر، بائنری کے اندر جتنے بھی آپ دیکھیں انس علی کو اٹھا لیں یا جتنے بھی باقی ہیں، کیا یہ ضروری ہے جو بھی آپ نے بات کی ہے نا، میں اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، کیا یہ ضروری ہے کہ آپ نے بڑی گاڑیاں اور بڑے اپنے گھر ایک اچھا لائف سٹائل دکھا کر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے؟ کیونکہ کرپٹو میں اتنا نظر نہیں آتا جتنا بائنری کے اندر نظر آتا ہے. ایکچوئل جس اسٹرکچر کے اوپر یہ بائنری کے پلیٹ فارمز بنائے گئے ہیں نا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ود ان فیو سیکنڈس آپ کو آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے پریس کیا، آپ نے وہاں لمیٹڈ اماؤنٹ رکھا، اینڈ اف یور آپشنز گیٹ ہٹ یو گیٹ اے ملٹی ریٹرن. بٹ ان فیکٹ ایسا نہیں ہوتا. یہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں نا، انہوں نے ٹریڈنگ کر کے پیسہ نہیں بنایا. یہ لوگ بنیادی طور پہ انفلوئنسرز ہیں، اور انہوں نے انفلوئنشل مارکیٹنگ کر کے ہی یہ پیسہ بنایا ہے. اب انفلوئنسر اور انفلوئنشل مارکیٹنگ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. میں جب تک دکھاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ یار عوام بھی جو ہے نا وہ کیریڈ اوے ہوتی ہے کہ یار مرسڈیز سے اتر رہے ہیں، UAE میں گھوم رہے ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، اس سے عوام کیریڈ اوے ہو جاتی ہے. اچھا آپ کے کویسچن کا جو پہلا حصہ، سیکنڈ حصہ تھا کرپٹو مارکیٹ کے اوپر. کرپٹو مارکیٹ ٹوٹلی ریگولیٹڈ مارکیٹس ہیں. ریگولیٹڈ ان اے سینس کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن US نے اس کو باقاعدہ ریگولیٹ کیا ہوا ہے، اور جو پریزنٹ US کی گورنمنٹ ہے اس نے کرپٹو کو اسٹریٹجک ایسٹ میں کنورٹ کر دیا ہے. سیم پاکستان بھی دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے کہ جنہوں نے کرپٹو کی اڈاپشن کو کیا ہے، اور ہم بھی اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ کیا اس کو ہم اپنے ریزروز میں لے سکتے ہیں. سو کرپٹو مارکیٹ از کوائٹ اے بٹ نہیں، بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے یہ بیٹنگ ایپس اور یہ آپشنس کی طرف سے، بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ایک پورا الگ ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. عباس بھائی، آپ ہمارے کیونکہ یوتھ بھی دیکھ رہی ہے، ینگ جنریشن بھی ہے، آپ کس پلیٹ فارم کو پریفر کرتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس سے سٹارٹ کرے؟ بائنری سے سٹارٹ کرے، کرپٹو سے سٹارٹ کرے، اور کرپٹو میں کس پلیٹ فارم سے سٹارٹ کرے؟ بائنری آپشن، IQ آپشن بالکل بھی پاکستان میں ذرہ بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. اوکے. اور یہ ٹوٹلی ان ریگولیٹڈ ہیں، ان کی طرف تو ہرگز جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آتے ہیں آگے کہ انہوں نے کرپٹو مارکیٹ میں جانا ہے، وہ کیموڈیٹیز مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں، وہ سٹاک مارکیٹ کو ٹیپ کرنا چاہتے ہیں، وہ فوریکس مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں. ان میں سے وہ جس مرضی مارکیٹ میں آنا چاہیں، اس کے لیے جو بنیادی چیز ہوگی کہ دے مسٹ ہیو ٹو لرن. سیکنڈلی عباس بھائی، کموڈیٹی مارکیٹ اور کرپٹو مارکیٹ کے اندر آپ کو کتنا منیمم کتنا سٹارٹ اپ فائنینشیل چاہیے سٹارٹ کرنے کے لیے؟ نبیل، اماؤنٹ میٹر نہیں کرتا، کیپٹل میٹر نہیں کرتا. یہاں میٹر کرتا ہے آپ کا سب سے پہلے ایپٹیچیوڈ. اوکے. ایپٹیچیوڈ ان اے سینس کہ آپ کو بزنس کا پتہ ہو. بزنس کا کیسے پتہ ہو کہ اگر آپ کو ریئل معنوں میں بزنس کی ورتھ کا بھی پتہ نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں بیریا فیز 8 میں، یہاں پر کیب سروسز چل رہی ہوں گی، ینگو، ان ڈرائیو وغیرہ.
چھوٹی سی بھی ایک گاڑی ہو تو 3 ملین پلس کی ہوگی PKR کی. اور ایک ینگ پاکستانی آلموسٹ مارننگ 6 AM سے لے کر رات 11-12 تک وہ ٹائم دیتا ہے. ٹھیک ہے. نو انویسٹڈ اماؤنٹ کتنا ہے؟ 3 ملین روپیز, آلموسٹ $10,000. ایگزیکٹلی. اینڈ اے گائے از اسپینڈنگ ہاؤ مچ ٹائم؟ روزانہ 6 سے لے کر رات 11 بجے تک. اچھا, ڈیپریشیشن ہے, وہیکل نے آج ڈیپریشیٹ ہونا ہے, سو آپ کا انویسٹڈ اماؤنٹ جو ہے ڈے بائی ڈے ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. ریٹرن کتنا بنتا ہے رفلی؟ اگر مجھے آپ ہی بتا دیں کتنا ریٹرن وہ لڑکا لیتا ہوگا منتھلی؟ 20-30% آپ اس کا لگا لیں. مطلب ہم کہہ لیں تو 50,000 بچا لیتا ہوگا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو گیا. اب پورے مہینے کی ایفرٹ ہے, چلے 50 بھی نہیں, میں 80,000 کر دیتا ہوں, میں 1 لاکھ کر دیتا ہوں. $10,000 کے اوپر وہ 1 لاکھ روپیہ بچا رہا ہے, جبکہ اس کا $10,000 ڈیلی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. اب آپ آ جائیں ان مارکیٹس کے اوپر. آئدر آپ کرپٹو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, آئدر آپ FX مارکیٹ میں ہیں, کیموڈیٹیز میں ہیں, ایون یو آر ڈوئنگ اسٹاک ٹریڈنگ ایز ویل. ایون آپ PMEX کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے ساتھ, وہ بھی یہ آفر کرتی ہے ساری چیزیں. ٹھیک ہے. آپ ایزلی یہ $300 $400 آپ ایزلی میں پاسبل 15-20 ڈیز میں بنا لیں, اور وہاں آپ کا جو پرائم کیپٹل ہے وہ ڈیپریشیٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ پاکستان میں جو ڈالر کنورجن ریٹ ہے پاک روپی میں, ڈالر نے تو اپریشیٹ ہی رہنا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کا جو پرائم کیپٹل ہے وہ بھی سیف ہے, اور آپ پیس آف مائنڈ سے آپ یہ ارن بھی کر رہے ہیں. عباس بھائی, جو ایک اسٹارٹ اپ ہے یا جو ینگ بوائے ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے, سب پلیٹ فارم کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی تھوڑا سا یہ میں نے لائف سٹائل دکھا کر کورسز اپنے لانچ کرتے ہیں, آج تک نہیں ہم نے دیکھا کہ ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے پیسہ کمایا ہو, یا ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے آ کر کہا ہو کہ میں نے یہ کورس لانچ کیا, میں نے اڈاپٹ کیا اور میں نے پیسہ کمایا. تو پلیٹ فارم کہاں پر ہے سیکھنے کا؟ اگر آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں کوئی آفیشیل پلیٹ فارم ہو, تو ایسا تو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملے گا. پرائیویٹ بروکریجز ہیں پاکستان میں, ڈھیر ساری بروکریجز ہیں, سائٹ پہ وہ ان کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, مطلب موسٹلی وہ اپنے کلائنٹس کو کرتے ہیں, بٹ دیر آر اوبیسلی بچ جاتا ہے سوشل میڈیا. ٹھیک ہے. یہاں انڈیویژول کا اپنا تھوڑا سا تیز چالاک کلیور ہونا ضروری ہے, اسے سمجھنا ضروری ہے کہ اگر مجھے کوئی شخص جو ہے انفلوئنس کر رہا ہے تھرو دیز تھنگس, تو یار اس کو سمجھنا چاہیے کہ دیر مائٹ بی 100 مور ریزنس کہ یار وہ جو چیزیں دکھا رہا ہے اس نے ٹریڈنگ سے بنائی ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسا میئر نہیں ہے کہ ہم اسے میئر کر سکیں کہ بھائی اس نے یہ پیسہ کیسے بنایا ہے. ایک چیز ہو گئی. دوسرا جو ہے, دیکھیں ابھی AI کا دور ہے, آپ نے کنٹینٹ کو ایویلویٹ کرنا ہے. یوٹیوب کے اوپر جنرل انفارمیشن مل جاتی ہے ان کورسز کی, آپ ان کورسز کی جنرل انفارمیشن کو لیں, اس کو تھوڑا اسٹڈی کریں, بیک ٹیسٹ کریں. پریکٹس اکاؤنٹس آپ کو ڈھیر ساری بروکریجز دیتی ہیں, PMEX کے ڈھیر سارے پلیٹ فارمز ہیں, آپ وہاں پر اپنی اسٹریٹجی کو ٹیسٹ کریں. بٹ اگین آپ نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے کہ یار پریگمیٹک اپروچ کیا ہے, کہ گراؤنڈ ریالٹیز بزنس کے اوپر کہاں کھڑی ہیں. مطلب آپ مجھے خود بتائیں نا کہ آپ نے $1,000 انویسٹ کیا ہے, جسٹ 2,85,000 روپیز بنتے ہیں. اب اس سے تو یہاں باہر کوئی بزنس بھی سیٹل نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اور آپ $1,000 سے یہ پلان کر لیں کہ یار میں نے تو کل ہونڈا سیوک لینی ہے, اور پھر میں نے سال کے بعد جو ہے وہ DHA یا بیریا میں اپنا ولا بھی خریدنا ہے. Is this possible? جو دکھایا جاتا ہے اس سے عباس بھائی پریڈکٹ تو سارے یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایون آپ تو یہ بڑی اماؤنٹ بہت بات کر رہے ہیں, میں نے تو یہاں تک لڑکوں کو دیکھا ہے جو صرف اسٹارٹ اپ جو ہے وہ 50,000 سے 1 لاکھ سے بھی اسٹارٹ کر کے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں 4-5 لاکھ 10 لاکھ جو ہے نا وہ ہم کما لیں گے ایزیلی. تو بھائی پھر ان کی مثالیں بھی ہیں, وہ آپ کو آئے دن آوازیں آتی ہوں گی, ان کے اکاؤنٹ واش ہو جاتے ہیں, وہ پھر نیگیٹو ہو جاتے ہیں. میرے فون میں نا کوئی 25 چیزیں آئی پڑی ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی جو یلو میٹل گولڈ کی مارکیٹ ہے, اس نے ایک اپ رائز دکھایا ہے, سرٹن فیکٹرز تھے, تو وہ سارے جو تھے یہ 150 والے دے ور میکنگ شارٹ کٹ کہ یار بس ہم تو یہاں سے اب رئیس ہونے لگے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. ان مارکیٹس میں دیکھیں بہت اچھا, یہاں نا میں ایک تھوڑا ٹاپک ہمارا کہیں اور نہ چلا جائے, 1 منٹ کے لیے یہ رک کے سوچنا ضروری ہے کہ یار یہ بزنس ہے کن لوگوں کا. کیا لاہور سے آپریٹ ہو رہا ہے, کراچی سے چل رہا ہے,
دبئی میں بن رہا ہے بھائی شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج، کہاں سے ہے جی؟ یو ایس، ٹھیک ہو گیا. یو کے کی مارکیٹس ہیں، آسٹریلیا کی مارکیٹس ہیں. جن لوگوں کا بزنس ہے ذرا ان لوگوں کو جا کے تو دیکھیں کہ یار وہ لوگ اس بزنس کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. آپ ان کا ینگسٹر اٹھا لیں، اس بچے کی کسی کی بھی، مطلب دیر آر سو مینی چینلز، آپ اس کی ریسرچ کو دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. مطلب وہ 2 years اسپینڈ کرتے ہیں کسی ایک پرٹیکولر میتھڈ اسٹریٹجی کے اوپر، ٹھیک ہے. پھر وہ چیزوں کو الائن کرتے ہیں اور ایک لاجیکل قسم کی ٹریڈنگ کرتے ہیں. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم اس بزنس کو یہاں اپنے انفلوئنسر سے سیکھنا چاہتے ہیں جنہیں شاید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بزنس آپریٹ کیسے ہو رہا ہے. مطلب میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پاکستان میں ڈھیر سارے چینلز ان چیزوں کو چلا رہے ہیں، ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ جو ہم گولڈ ٹریڈ کرتے ہیں حقیقت میں ایک لاٹ میں یہ ہوتا کتنا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہونا، کیونکہ گولڈ ٹریڈ ہوتا ہے کانٹریکٹس کی شکل میں، اور ایک کانٹریکٹ میں ہوتے ہیں 100 ٹرائی اونس. کیجیز میں بتا دوں، ایگزیکٹلی 3.1 kg کی ایک لاٹ ہوتی ہے، 1 اسٹینڈرڈ لاٹ. نہیں پتا ہوگا، بس صرف بائی سیل کا پتہ ہے، کیونکہ سکھایا یہی جا رہا ہے، نیچے آئے تو بائی کرو، سیل کرو. اس وجہ سے لاجک کا پتہ نہیں ہوتا، اور پھر آپ کا کمپیٹیٹر کون ہے، وہ بگ فشیز ہیں، آپ انہیں کا شکار ہو جاتے ہیں. عباس بھی گولڈ مارکیٹ سے بھی ریلیٹڈ ایک میتھ ہے نا کہ اس کے اندر مینوپولیشن بہت زیادہ ہے اور اسپیکولیشن جو ہے وہ گولڈ مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ ہے. نہیں، یہ میتھ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ہمیں نا سرٹن فیکٹرز کو الائن کرنا ہے جب آپ نے گولڈ کو ٹریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. دنیا میں جس طریقے سے ایک پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے نا، ایسے میں پچھلے 3-4 سالوں میں سنس کووڈ سینٹرل بینکس پوری دنیا میں، چاہے وہ کوئی افریقہ کا ملک ہے چاہے پاکستان ہے، دے آر ایکیومولیٹنگ گولڈ، ٹھیک ہے. اور گولڈ کی کوئی ابینڈنس میں سپلائی نہیں ہے، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا. گولڈ کی سپلائی ریلیٹیولی کم ہے. اب ہر بندہ ایک چھوٹی چیز ہے، مطلب ہم یہاں بیٹھے ہیں ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں، ایک پرٹیکولر ایریا میں کوئی خوبصورت سی کوئی لانچنگ ہوتی ہے، وہاں پر لمیٹڈ پلاٹس ہوتے ہیں، وہ امیجیٹ سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ سپلائی شارٹ ہے. تو گولڈ کی سپلائی کوئی ابینڈنس میں نہیں ہے، یہ شارٹ ہے، اور ہر ملک اس کو اپنے ریزرو میں رکھتا ہے. ایسی صورت میں گولڈ کی پرائسز نے اوپر جانا ہے، پہلا فیکٹر. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر، مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھ گئی ہے. آج سے پہلے تک ہم نے سنا ہی نہیں تھا کہ کوئی $1 ٹریلین کی کمپنی ہوتی ہے. ٹوڈے انویڈیا اسٹینڈس $4 ٹریلین والیوم کی کمپنی ہے. ایک کی بات کر رہا ہوں، یعنی $4 ٹریلین کی ایک انویڈیا یوز کی. انویڈیا کیا تھی؟ وہ گیمنگ کارڈز بنانے والی کمپنی. اب دیکھیں وہ کہاں پر ہے. ایسے میں جب کیپٹلائزیشن بڑھ رہی ہے تو گولڈ کی پرائسز نے بڑھنا ہے ان لانگر ٹرم. اچھا عباس بھی، آپ کے بھی ٹریننگ پروگرامز ہیں، آپ کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے ٹریننگ پروگرامز کے تھرو لاس نہ ہونے کی شورٹی دیتے ہیں؟ بشرطے کہ جو بتایا جائے اس پہ وہ عمل کریں. کیونکہ میں جب اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ انٹیک کے لیے لیتا ہوں تو میں ان کا پہلے پراپر ایک انٹرویو لیتا ہوں، کیونکہ چونکہ میرا زیادہ فوکس فنڈامنٹلس کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ یار ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے اتنا زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے. اب میں نے اسے انفلیشن کے کانسیپٹس بتانے ہیں، جی ڈی پی کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یا سینٹرل بینک نے کیسے پالیسی کو ڈرائیو کرنا ہے، کیونکہ دنیا کا سارا کنٹرول تو سینٹرل بینکس کے پاس ہے. ایسی صورت میں ایک شخص کو سینٹرل بینک کی مانیٹری پالیسی پڑھانی ہے اور اس کو نہیں ہے آئیڈیا، تو میں زبردستی اس کے ساتھ کر رہا ہوں. ایک دوسرا، رسک مینجمنٹ کے اوپر نو کمپرومائز. کیونکہ میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ یار اگر تم لوگوں نے چھکے لگانے ہیں، تم لوگ اوور نائٹ امیر ہونے آ گئے ہو، تو تم کھلی مارکیٹ ہے، ویئر یو وانٹ ٹو گو آپ جائیں. بٹ جو کرتے ہیں میرے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں، میرے پاس ایگزامپلز موجود ہیں. دے آر میکنگ، ایسا نہیں کہ کوئی کم ریٹرنز ہیں. مطلب میرا جو پچھلا بیچ ہوا ہے اس میں گائے فرام دا گجرات، ابھی اس کا CNIC بھی نہیں بنا، تو ہی میڈ 100% ان جسٹ 23 days. ماشاء اللہ. ہاں میرے پاس اکاؤنٹ ڈیٹیلز کریڈینشل سب موجود ہیں. بٹ میں نے پھر بھی اس کو ڈانٹا، میں نے کہا بھائی پیس سلو رکھیں. کیوں؟ مجھے بتائیں نبیل، بزنس میں یہ کون سی مت ہے کہ میں سارا بزنس آج ہی کر لوں گا؟ ایگزیکٹلی یہ بزنس ہے نا، تو بزنس ہے تو یار آپ نے ڈیلی کرنا ہے. آپ نے اپنے لیے ایک فائنینشیل اسپیس کریٹ کی ہے، آپ نے اپنے آپ کو اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے، تو یو نیڈ ٹو ڈو اٹ آن اے کنٹینیوس بیسس. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے آج ہی بیٹھ کے سارا کچھ آج ہی کر لینا ہے.
दैट्स नॉट द वे. अच्छा अब्बास भाई, अब हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जनरली जो है वो दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेडिंग हो रही होती है, एक आपकी फ्यूचर में और एक आपकी स्पोर्ट में। आप किसको प्रेफर करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं या स्पोर्ट ट्रेडिंग को? जो इनिशियली नए लोग होते हैं, क्योंकि देखें क्रिप्टो मार्केट एक्सचेंजेस के थ्रू होती है, ठीक है, जैसे बाइनेंस है, जैसे बिटगेट है, Bitgate है। कोकॉइन है, देयर आर सो मेनी एक्सचेंजेस. इम्पोर्टेंट है, देयर इज़ अ चेक लिस्ट. आपने सबसे पहले एक्सचेंज सेलेक्ट करने के लिए एक चेक लिस्ट के थ्रू जाना है. उसकी डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बाज़ एक्सचेंजेस ऐसी हैं कि वो बड़ी अनरिस्पॉन्सिव होती हैं टुवर्ड्स द कस्टमर्स. तो मतलब कोई क्यूरीज वगैरह आ गई हैं तो वो आप प्रॉपर एंटरटेन नहीं करती. उसके बाद आती है टाइप ऑफ ट्रेडिंग के अंदर कि आप मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग में जाना चाह रहे हैं. देखिए वो एडवांस लेवल होता है. इनिशियली आप स्पॉट के ऊपर रहें, आप और स्पॉट के अंदर रह के भी मेरा डिस्कॉर्ड का चैनल है, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि हमने इस साल फेब से मल्टीपल कॉइन्स की एक बास्केट बनाई थी. तो हम उसको हर डिप पे बाय करते थे, फिर प्रॉफिट पे एग्जिट करते थे. बट दिस ऑल वाज डन इन स्पॉट ट्रेडिंग. स्पॉट ट्रेडिंग में आप सेफ हैं, आप रियल वर्ल्ड एसेट्स के केसेस उठाएं, आप मीम कॉइन्स कैटेगरी में मत जाएं. अच्छा अब्बास भाई, ये मीम कॉइन्स की आपने बात की, इसको ज़रा इलेबोरेट करें कि मीम कॉइन्स क्या हैं और क्या इनके अंदर ट्रेड करना चाहिए? मीम्स कॉइन्स ऐसे होते हैं कि जैसे यहाँ कमरे में 4 दोस्त बैठे हैं, ठीक हो गया, तो हमने कहा कि यार हमारी वॉल का कलर ब्लू है तो एक ब्लू कॉइन बना देते हैं. अब हमारी एक फॉलोइंग है, ठीक हो गया, हमारी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में लोगों ने कहा कि ओके जी ये ब्लू कॉइन बड़ा मज़े का है. हमने ब्लू कॉइन लॉन्च कर दिया, वो ब्लू कॉइन हिट हो गया, लोगों ने उठा लिया. जब हमारा दिल करेगा हम उसे ड्रॉप कर देंगे. बेसिकली मीम कॉइन्स कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं और ये फन बेस होते हैं. ये सिक्योर नहीं होते मीम नहीं, कॉइन्स? ये सिक्योर इन अ सेंस इसलिए नहीं होते कि इनमें रग पुल होने का बहुत चांस होता है, यानी पंप एंड डंप होता है. सर, जो टॉप का आपका मीम कॉइन है ट्रम्प का, जी उसने तो बड़ा अच्छा बूम भी किया है और अभी भी स्टेबल चल रहा नहीं, है। अब देखें ना बूम क्या किया. यहाँ मेरे साथ मेरे ऑफिस में बैठे हुए लोगों ने उसको $75 पे बाय किया हुआ है और आज वो $8 पे चल रहा है. तो फिर पंप एंड डंप में यही होता है. हम रिकमेंड करते हैं कि देखें मीम कॉइन्स वगैरह में अगर आपने जाना है ना तो इनको लॉन्चिंग से पहले उठाएं. ओके। वो एक तरीका होता है कि आपने ना मुख्तलिफ टूल्स ऑन चेन एनालिसिस करना होता है, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, वो आप अप्लाई करके इनको उठाएं. बट आपका एग्जिट क्विक हो. आपने इस पे ये नहीं करना कि यार इसने बहुत जाना है, क्योंकि ये फन बेस्ड है, इसकी कोई भी रियल वर्ल्ड यूटिलिटी नहीं है. अभी आप कोई 2 से 3 मीम कॉइन्स जो है वो प्रेफर करते हो या रेफर कर रहे हो जिनके अंदर ट्रेड की जा सकती है? नहीं, मैं मीम कॉइन तो हरगिज़ प्रेफर नहीं करूँगा. अलबत्ता जो रियल वर्ल्ड केसेस में हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है वो ऑन्डो है, ठीक हो गया, क्योंकि ये यूएस की जो ट्रेडी मार्केट है, ट्रेडी मार्केट से मुराद होता है कि जो गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है, ये उसको टोकनाइज कर रहा है. सो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और अभी ये शायद लेस देन $1 या डॉलर से थोड़ा ऊपर होगा. इट्स अ वंडरफुल एडवाइस, क्योंकि ये इसका एक रियल वर्ल्ड केस है. जैसे XRP है, Ripple.net का है. अब XRP क्या है कि इंटर कंट्री जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम नॉर्मली स्विफ्ट का सिस्टम यूज़ करते हैं. एग्जैक्टली। अब उसको ये रिप्लेस कर रहा है. इस वक्त बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड और दुबई के कुछ बैंक्स हैं वो कर रहे हैं. और पाकिस्तान में फैसल बैंक जो है वो भी XRP की सर्विसेज यूज़ कर रहा है. ये एक तो चीप है और ये क्विक है. अच्छा बास भाई, ट्रेडिंग के अंदर ना एक वर्ड यूज होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जनरली बता दूं तो वो एक लेजर है. लेजर समझते हैं ना कि जिसके ऊपर आप अपनी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं, और वो ऐसा लेजर है कि वो अल्टर नहीं हो सकता. ठीक है. अच्छा, हम पाकिस्तान चूँकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन के हिसाब से बहुत क्विक है, दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में आ रहा है. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं. एग्जांपल देना चाहूँगा तो जो लैंड रिकॉर्ड का सिस्टम है आप उस पर कर सकते हैं. आप अपनी हेल्थ केयर के सिस्टम को वहाँ पर उस पर लगा सकते हैं. रियल स्टेट के अंदर ब्लॉकचेन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, और पाकिस्तान में कुछ फर्म्स ने इस पर किया भी है, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी को बाकायदा टोकनाइज करके बेचते हैं. ठीक है. चूँकि पाकिस्तान में ये ट्रेंड्स अभी नए हैं तो इतनी ज़्यादा आगाही नहीं है, बट यकीनन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहने के लिए आई है. BTC या कॉइन्स वगैरह वो एक अलग चीज़ है
یہ ٹیکنالوجی ہے, اور اس ٹیکنالوجی کو بہت بڑی بڑی کارپوریشنز, ایون آپ کا جو گورننس کا لیول ہے, دیکھیں ہر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں ڈیٹا بیس ہوتا ہے, ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بلاک چین از اے ونڈرفل تھنگ کہ جہاں پر آپ کوئک اور محفوظ, جیسے ہماری زمینوں کو ریکارڈ میں پٹواری کا نظام ہے اور لینڈ ریکارڈ میں میری زمین آپ کے نام یہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے, جب بلاک چین کے اوپر اس کا لیجر کریٹ ہو گیا پھر وہ کہیں بھی نہیں جائے گی اور اس میں شفافیت آ سکتی ہے. ہاں اڈاپشن میں صاف ظاہر ہے پاکستان نے اتنا زیادہ ٹیکنالوجی اویئر نہیں ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا, بٹ دیٹ وڈ بی اے ونڈرفل تھنگ. اچھا باز بھی کرپٹو مائننگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آفیشیلی اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے یا ابھی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں, اس کے اوپر باقاعدہ پہلے انہوں نے بات کی تھی جب انہوں نے ایک ریگولیٹری بل اپروو کروایا تھا کہ نا ہم 2000 میگا واٹ گرڈ اسٹیشن سے نا مائننگ کے لیے رکھیں گے. پھر اس کے اوپر آئی ایم ایف کے بھی کنسرنز آ گئے, پلس پاکستان میں مائننگ سوٹیبل نہیں لگتی. اس کی وجہ ہم آلریڈی انرجی شارٹن کنٹری ہیں, ہمارے پاس الیکٹرکسٹی وافر نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اور مائننگ کے لیے ٹھیک ٹھاک قسم کی الیکٹرسٹی چاہیے, پھر ایک انفراسٹرکچر چاہیے, پھر کنیکٹیویٹی چاہیے. پاکستان کلائمیٹ چینج سے بری طریقے سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. اچھا باز بھی ابھی آپ نے انرجی کی بات کی نا, تو ایک ریسنٹ انسیڈنٹ جو ہمارے بحریہ کا ہوا ہے نا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اچھا, ایک کوئی کرنل صاحب تھے, انہوں نے اپنا فرنشڈ اپارٹمنٹ جو ہے نا چائنیز کو دیا ہوا تھا, اوکے, اور وہ چائنیز وہاں پر بٹ کوائن کی مائننگ کر رہے تھے, اور وہ چھوڑ کے چلے گئے وہاں پر بنا نوٹس دیے. ان کے اے سیز اور کچھ اکوپمنٹ تھے وہ بھی انہوں نے سیل آؤٹ کر دی, اور جو ان کا بل آیا ہے سر وہ 22 لاکھ روپے بل آیا ہے. اوبیسلی آنا ہے. تو جو آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انرجی ریسورسز اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم لوگ وہ کر سکیں. مجھے یہ بتائیں باز بھائی کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اسکیمرز کا گھر بن چکا ہوا ہے, چائنیز ہو یا کوئی بھی ہو, سب کو اسکیم کے لیے پاکستان ہی ملتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان ہی ملتا ہے, اسکیم دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ایکچوئل پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ لوگوں کو نا, لوگ باقاعدہ چاہے وہ چائنیز ہوں یا چاہے کوئی اور گروپ ہو, وہ باقاعدہ نا پڑھتے ہیں, آپ کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہاں پر نا ٹینڈنسی ہے لوگوں کی کہ ہم نا اوور نائٹ ریچ ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹریپ کرتے ہیں. مطلب آپ کو وہ بولیں گے $100 انویسٹ کریں, ٹھیک ہو گیا. ایون میں تھوڑا اس کو اور بھی الیبوریٹ کر دوں تاکہ آپ کے چینل کے تھرو یوتھ کو اور جو اور بھی پاکستانی کرپٹو کے اندر کام کر رہے ہیں, مائٹ پاسبل آپ کو ایک ان نون نمبر سے واٹس ایپ آ جائے, ٹھیک ہے, اینڈ دیر مائٹ بی سم فیمیل, مے بی سم میل, وہ آپ کو کہے گا کہ جی آپ آئیں, ہم ایتھیریم اسٹیک کرتے ہیں, آپ پیسہ لگائیں. آپ پہلے نہیں سوچیں گے, وہ اب دوبارہ آپ کو اپروچ کرے گا. آپ نے $100 دے دیے, وہ آپ کو رائٹ آفٹر 1 day 120 واپس کر دے گا. اب وہاں آپ رہ ہی نہیں پائیں گے, آپ اگلے دن 120 دیں گے, وہ آپ کو پھر ریٹرن دے دے گا, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ یار یہ بیسٹ طریقہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں, یار میں اوور نائٹ امیر ہو جاؤں, یہ چیز وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کرتے, اور پھر وہ یہ اسکیم کا پورا ایک سلسلہ, جیسے آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے ٹریئر NFT کا سنا ہوگا. ایگزیکٹلی. مطلب اس میں یار بلینز ان روپیز کا نا اسکیم ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ میں آفس سے نکل رہا تھا, تو چونکہ میرے جو واچ مین ہے اس سے پتا تھا کہ عباس بھائی ذرا کرپٹو مارکیٹ میں ہیں, تو مجھے کہتا عباس بھائی ٹریئر NFT میں بڑا مال بن رہا ہے نا. میں نے کہا تم نے لگایا ہوا ہے؟ کہتا جی عباس بھائی. میں نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں فوراً نکل جاؤ. کہتا کیوں؟ مجھے بڑا پیسہ ملا ہے. میں کہہ رہا ہوں جو مل گیا لیکن نکل جاؤ. لیکن بھائی وہ نشہ ہی ایسا تھا. ایگزیکٹلی. مجھے کچھ عرصے کے بعد ملا, تو میں نے کہا کتنا لاس ہوا ہے؟ کہتا عباس بھائی کوئی 3 lakhs کا. تو میں کہا تمہاری سیلری کتنی ہے؟ کہتا 30,000. میں نے کہا پورا سال دے دیا ہے. اور یہ ہے ایگزیکٹلی. آپ کسی بھی جب ایکسچینج کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ کو 100 بندے ٹیلی گرام چینل پہ اپروچ کریں گے, آپ کو واٹس ایپ پہ اپروچ کریں گے, فیس بک کے تھرو کریں گے. بھائی پلیز یاد رکھ لیں, یہ جو ایزی منی ہے کہ یار آپ کو ریٹرن کر کے دے دیں, دس از اے اسکیم. دنیا میں کوئی ایسا فارغ شخص نہیں ہے کہ یار جو آپ کو کما کے دے. بھائی وہ کیوں کما کے دے؟ مت کریں. خود کرنا ہے تو آپ کو بہت سخت محنت کرنی ہے, بیکاز جسٹ امیجن کریں کہ یار اس فیلڈ میں میرا کمپیٹیٹر مائٹ بی اے US سٹیزن. یار جو US سٹیزن ہے تو اس کے تو ریسورسز ہی ڈفرینٹ ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمارے پاس تو پراپر انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا, تو آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ میسج بہت ضروری ہے. اچھا باز بھائی, لاسٹ جو میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا, جو کہ آپ پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کی نیچر میں مجھے اٹریکٹ بھی کی ہے, وہ چیز بڑی اچھی لگی ہے.
ہم لوگ یہاں پر وومن امپاورمنٹ کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے کچھ سلوشنز پرووائڈ نہیں کرتے, خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں جو گھر بیٹھ کر کچھ کمانا چاہتی ہیں. ابھی اتنے پاکستان کے اندر جن کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, اجازت ہے بھی تو ان کو اس طریقے سے جاب اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے وہ کیسے اس فیلڈ کے اندر اپنا کیریئر جو ہے وہ بلڈ کر سکتی ہیں؟ نبیل, ان کے لیے تو یار یہ ریڈی میڈ کیریئر ہے, بیکاز اس کے لیے آپ کو کہیں آنا جانا نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں انٹرنیٹ نہ ہو, ایگزیکٹلی. اور اسمارٹ فون بھی ہر جگہ پہ ہوگا. ٹھیک ہے, یو اونلی نیڈ انٹرنیٹ اینڈ اسمارٹ فون. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے پراپر اس چیز کو لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے, لرن کر کے آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اپنی ارننگ خود سے ابھی سے کر سکتے ہیں. اچھا, گورنمنٹ لیول کی بات کروں تو دیکھیں ملائیشیا میں فیمیل پاپولیشن کا پورشن زیادہ ہے, پاکستان میں زیادہ ہے, انڈونیشیا میں زیادہ ہے, ایک اور بھی 2 کنٹریز ہیں بھائی, انہوں نے وومنس کو امپاور کیا ہے, اور ان کی ابھی آپ جی ڈی پیز دیکھیں, ان کی گروتھ دیکھیں. پاکستان میں بھی وومن کا پورشن میل کی نسبت زیادہ ہے. تو بھائی ہم اتنے بڑے سیگمنٹ کو کیوں اگنور کریں؟ ہماری یونیورسٹی سے بچیاں ہیں, ساری بچیاں جاب نہیں کر سکتی, اور جاب گورنمنٹ یار جابس نہیں پرووائڈ کر سکتی, ان کی جابس ہیں ہی نہیں, بلا ہے بھی نہیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی اتنا نہیں کیپیبل کہ وہ جاب جنریٹ کر سکے. سو دس از اے ونڈرفل لائن, آپ بیٹھیں گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں. اچھا باس بھائی, اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ بھی بتائیں نا, آپ کے کیا کورسز ہیں, آپ وہ بھی جو ہے وہ کچھ بتائیں کہ جہاں پر فیمیلز, خاص طور پہ میں کیوں بار بار فیمیلز کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا گیپ ہے پاکستان کے اندر, وہ کہاں سے سیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں ہماری جو فرم ہے باقاعدہ رجسٹرڈ فرم ہے, اور ہم نے وومن امپاورمنٹ کے اوپر ایک تو یونیورسٹیز کے ساتھ بھی, جو وومن یونیورسٹیز ہیں یہاں پنڈی اسلام آباد میں, ان کے ساتھ باقاعدہ ویبینارز یا سیشنز ارینج کیے ہوئے ہیں. باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے گھر میں فیمیلز ہیں, پڑھی لکھی ہیں, وہ کام کرنا چاہتی ہیں, تو وہ اپروچ کر سکتی ہیں. یہاں لنک پہ نیچے نمبر موجود ہے, وہ کانٹیکٹ کریں ہماری سپورٹ ٹیم سے, تو ہم ان کا ایک بیچ ترتیب دے سکتے ہیں, اور وہ گھر بیٹھ کے سیکھیں گے, انہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. میری کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ فیمیل ہیں, ان میں کچھ تو ڈاکٹرز ہیں, کچھ ٹیچرز ہیں, اور ان کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ لڑکوں سے بہت اچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں نا اس طریقے سے کوئی اوور نائٹ امیر ہونے کا نہیں ہوتا. انہوں نے مطلب کچن کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنے گھر کے لیے ایک سیکیور انکم جنریٹ کرنی ہوتی ہے, بیلنس لائف کریٹ کر رہی ہوتی ہے. سو دے آر میکنگ منی. سو سولوشن موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ سولوشن نہیں ہے. بجائے اس کے کہ یار وہ اپنے آپ کو ایک بوجھ بن کے رہ جائیں اور وہ میل اورینٹڈ سوسائٹی ہو جائے. نہیں یار, جتنی پاپولیشن ہے وہ گھر میں بیٹھ کے مزے کی بات ہے کمانا ڈالرز میں ہے, اور آپ نے اسپینڈ روپی میں کرنا ہے. یہ تو پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم فورن ریزرو پاکستان میں لے کے آئیں گے. عباس بھائی تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کا. لاسٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا امپورٹنٹ میسج جو آپ ریگارڈنگ ٹو ٹریڈنگ ہماری یوتھ کو دینا چاہیں. اگین آپ کا, آپ کی انٹائر ٹیم کا بہت شکریہ, کیونکہ آپ نہ صرف یہ ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنے جا رہے ہیں, بلکہ نا ایک ہیلدی ایک اویئرنیس کمپین چلا رہے ہیں یوتھ کے لیے. ایک سمپل سا میسج ہے, دیکھیں اوور نائٹ دنیا میں کوئی بھی امیر نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. یہ سب سکیمز ہوتے ہیں, یہ سب ٹریپ ہوتے ہیں, یہ سب انفلوئنشل مارکیٹنگ ہوتی ہے. آپ نے کام کرنا ہے, ہم نہیں کہیں گے کہ یار یقیناً آپ ہمارے پاس ہی آئیں, بٹ آپ جینون لوگوں کے پاس جائیں, جینون چیزوں کو سیکھیں, محنت کریں. جتنی زیادہ لیکوڈیٹی اس فیلڈ فائنینشیل مارکیٹس کے اندر موجود ہے اتنی کسی بزنس میں نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں.